बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पाकिस्तान पर लगी हैं। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, आपको आइंदा आने वाले 10 दिनों में मुकम्मल पता लग जाएगा। पाकिस्तान अभी तक इनडायरेक्ट मैसेजेस भेज रहा है। अमेरिका की जानिब से जो आ रहे हैं वो ईरान को भेजे जा रहे हैं। ईरान का जवाब जो है अमेरिका को दिया जा रहा है। लेकिन जो 15 नुकात अमेरिका की जानिब से दिए गए हैं, 5 नुकात उसके मुकाबले में ईरान ने दिए हैं। क्या डायरेक्ट निगोसिएशन होंगी? पाकिस्तान का किरदार क्या रहेगा? क्या ये कामयाब होंगी? इसके नतीजे में कोई सीज फायर आएगा या ये जंग मजीद तूल इख्तियार करेगी, एस्केलेशन लैडर पे मजीद बढ़ेगी? होगा क्या? आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। ईरान कितने दिनों तक ये वॉर को सस्टेन कर सकता है, कितना स्टॉक पाइल है उनके पास, जो उनके जो मिसाइल हैं उसका। दूसरी जानिब जो अमेरिका कह रहा है कि अगर ये जो है मुज़ाकरात किसी नतीजे पे ना पहुंचे तो ग्राउंड इन्वेजन होगी। ग्राउंड इन्वेजन में क्या कुछ हो सकता है? बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया जौहर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या देख रहे हैं आप आइंदा आने वाले दिनों में, खसूसन जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, बतौर सिफारतकार आप क्या देखते हैं? ये मुज़ाकरात के कामयाब होने के कितने चांसेस हैं? दोनों की जानिब से जो डिमांड्स रखी गई हैं, क्या वो रियलिस्टिक हैं? क्या इन पर कोई बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है? जी देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से जो डिमांड सामने आई है, 15 पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से और 6 पॉइंट्स जो ईरान की तरफ से, तो जाहिर है जब उनका गौर मुताला करें तो वो नजर आता है कि वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं दोनों साइड से। और ईरान ने तो स्टेटमेंट में भी कहा है कि जी अमेरिका की तो बिल्कुल मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, पर इसी तरह ईरान की भी है। जाहिर है वो भी ये विश लिस्ट है दोनों साइड से। अब जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें गिव एंड टेक होता है, जाहिर है फिर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाती है दोनों साइड से, और फिर उसमें बीच में जो है ना, जो डाइवर्जेंसेस हैं उनको कन्वर्जेंसेस में बदला जाता है, जहाँ पे भी ओवरलैपिंग जो आप कर सकें दोनों तरफ से जो है ना, इंटेंशंस की और दोनों तरफ से इंटरेस्ट की, तो वो एक बड़ा पेचीदा अमल होता है। इस मामले में जरा ज्यादा ही पेचीदा है, बिकॉज वो इतनी डायमेट्रिकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर न्यूक्लियर की बात करें तो जो अमेरिका चाहता है वो तो बिल्कुल ये चाहते हैं ना कि जी उनके वो जीरो पे आ जाएं, बिल्कुल ही वो खत्म हो जाए उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर एक आध रिएक्टर जो चल रहा है वो भी अमेरिका उसको असिस्ट करे, यानी कि उनकी सुपरविजन में आ जाए। जो उनका एक पावर प्लांट है जो बुशहर का है 1000 मेगावाट का, तो जो ईरान जो है वो चाहते हैं कि उनका सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहे। जो है वो उसी लेवल पे चाहते हैं जो JCPOA में, या उसके बाद उन्होंने जो ओमान में कंसेशन जिस हद तक दी थी। मिसाइल्स की बात करें तो अमेरिका चाहता है कि उनका मिसाइल प्रोग्राम बिल्कुल ही उसको कंटेन कर दिया जाए, तो ईरान उसको नहीं, ज़ाहिर नहीं चाहता। इसी तरह अगर प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें कि जो उनको सपोर्ट समझते हैं ईरान करता है, अमेरिका चाहता है कि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाए। ईरान चाहता है कि नहीं, वो उनकी खुद मुख्तारी है। वो समझते हैं कि वो जो है वो कोई इस किस्म की चीज नहीं कर रहे जो कि गैर कानूनी। तो बहुत सारे जो है ना, इसी तरह ईरान रेपरेशन चाह रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि जी उनको इस जो है ना हर्जाना अदा किया जाए इस जंग का, या इधर से मिलिट्री बेसिस उठा ली जाए। अब जाहिर है ये चीज जो है वो अमेरिका के नजदीक तो आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि डाइवर्जेंस को कन्वर्जेंस में कन्वर्ट करना है। क्या ये प्रैक्टिकली आपको नजर आता है? क्योंकि दोनों साइड पे गुस्सा बहुत ज्यादा है इस टाइम, जो है जंग पीक पे है, लेकिन इसके साथ एक जो बड़ा फैक्टर ट्रिगर हो रहा है वो वर्ल्ड इकोनॉमी है। डू यू थिंक सो कि ये कन्वर्जेंस में तब्दील होगा? जी मैं समझता हूँ कि आसान नहीं है इस मौके पे। पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है वो बहुत अहम है। उसके साथ ज़ाहिर है जिस तरह तुर्किया भी है, इजिप्ट भी है, ओमान भी है, और भी मुल्क जो शामिल हैं इसमें, और कलीदी इस वक्त जो अहमियत है वो पाकिस्तान के रोल की है। अगर ये, मैं ये समझता हूँ कि देखिए अगर ये मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं एक बार, तो वो भी एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि शुरू होने का मतलब है कि शायद उस मौके पे फिर सीज फायर, अगर ये सीज फायर पे भी एग्री कर लें और फिर हो के जी बाकी जो चीजें मामलात हैं वो सीज फायर के बाद मुज़ाकरात में हल किए जाएंगे, मजीद मुज़ाकरात में, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा एक जो है ना। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाट आर द चांसेस कि पहले सीज फायर हो जाए, उसके बाद फिर मुज़ाकरात? जाहिर बात है एक लंबा प्रोसेस होता है, वो चलते रहें। आपको क्या ये होता हुआ नजर आता है कि सीज फायर करीब में कहीं हो जाएगी? क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं इस वजह से कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स तो
5,000 میرینز کی بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ انویژن کے لیے خرق آئی لینڈ پہ بھیجی جائیں گی. جی جی بالکل، وہ بلکہ 5000 سے بھی زیادہ ہیں، 7000 مرینز ہیں. وہ جو ڈفرینٹ ہے نا، اس میں ایک ایئر بورن ڈویژن ہے، پھر کچھ ایک ایکسپیڈیشنری فورس جس کو کہتے ہیں وہ ہیں. 3 مختلف قسم کے وہ جو ہے نا لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ، جو ان کی جن کو ڈویژنز کہتے ہیں وہ بٹالین سائز ہیں. تو وہ ملا کے 7000 بنتی ہیں. وہ مختلف آپشنز ہیں اس میں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک تو یہ خرق آئی لینڈ پہ قبضہ کر لیں، یہ ایک آپشن ہے ان کے پاس. دوسری یہ ہے جو میں یہ دیکھیں، یہ سارے میں اپنے کامنٹس میں ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ پلان کر رہے ہیں. اس وقت جب یہ بات اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی، اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسپیشل آپریشن جس کے بعد آگے آئیں گے. تو وہ اس میں دوسرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جی نیوکلیر سائٹس جو ان کی ہیں ناتانز اور فردو اور اصفہان میں، وہاں پہ جا کے تو وہ 450 کلو گرام جو بہت ہی افزودہ یورینیم ہے، کوئی 60% تک وہ سمجھتے ہیں، تو اس کو قبضے میں لیا جائے یا ڈسٹروائے کر دیا جائے. تو یہ جو ہے نا، پھر تیسرا پلان یہ ہے کہ اگر یہ جو اس کی کوسٹ لائن ہے جو ہرمز کی جو ہے یا ابنائے ہرمز کی، اس پہ وہ کی پوائنٹس پہ جو ہے نا اس پہ قبضہ کریں. تو یہ بالکل، یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پلان بی ہیں. اگر مذاکرات کی طرف بات نہیں بڑھتی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر امریکن جو ہے نا وہ باقی سب سے پہلے دوسری چیزوں کا تو پلان کر کے رکھیں گے. کیونکہ یہ اگر مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو پھر بہت ایسکلیشن بڑھ جائے گی جو ہے. کیونکہ پھر وہ امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ پھر صورتحال کو اسی طرح چلنے دیں، کیونکہ اس کا اکنامک کاسٹ بہت زیادہ ہے اور اس کا پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، جو ابھی تک ٹالریبل لمٹس پہ ہے. کیونکہ جو ان کی کور کانسٹیٹوینسی ہے ریپبلکنز، اس میں ابھی بھی میجورٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن وہ پھر سپورٹ گر سکتی ہے ایک بہت ہی زیادہ پرولونگڈ وار میں، جو اگر یہ بہت ہی طوالت اختیار کرتی ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے دیکھیں، وہ اگر یہ نہیں ہوتے مذاکرات تو پھر بالکل وہ ہوگا، وہ اسپیشل آپریشنز ہوں گے پھر. And what do you think, do we expect JD Vance to be in Pakistan? ہفتے کی بات ہوئی تھی کہ شاید ہفتے کو آ جائیں، لیکن پھر ہم وزیر خارجہ کا ایک ٹویٹ بھی دیکھتے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی اسپیکولیشنز ہیں، یہ تو انڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں اور پاکستان سے جو پیغام ہے وہ کنوے کر رہا ہے. دیکھیں اب تو اخباری اطلاعات بھی ہیں کہ اسٹیو وٹکاف جو ہے، بیکاز جو ان کے ایک لیڈ نیگوشیٹر تھے اس میں، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہیں. لیکن ایرانیئنز کیونکہ یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ جی جے ڈی وینس سے وہ بات کرنا چاہیں گے، تو اس طرح پھر جے ڈی وینس کی بات بیچ میں آئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر مذاکرات انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں تو اس میں لیول کوئی بھی ہو سکتا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہوں ایک بار، اور وہ بہت اہم ہے. وہ اس لیے کہ اگر یہ مذاکرات شروع نہیں ہوتے تو پھر یہ بات جو ہے نا، یہ لیڈر آف اسکلیشن اب کلائم کر جائے گی، اور وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہوگی ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. وہ ایک ہائی رسک اسٹریٹجی ہوگی. لیکن جو باقی جو خطے کے ممالک ہیں اور جو دنیا کی اکانومی ہے وہ بہت ہی زیادہ ولنریبل ہو جائے گی. پھر اب اس سارے معاملے میں ہم اگر دیکھیں پاکستان کی ڈپلومیسی، نو ڈاؤٹ کہ پوری دنیا جو ہے وہ نہ صرف تعریف کرتی نظر آ رہی ہے، ہائی لائٹ ہوا ہے، بلکہ مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں ایز اے میڈیٹر. لیکن ساتھ ہی ہمسایہ ملک کی جانب سے جو کامنٹس آ رہے ہیں وہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے تنقید کے تیر چلائے جا رہے ہیں، ایون بیونڈ لیول جایا گیا ہے بروکر کا کہہ کے. کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ایک عالمی جنگ چل رہی ہو، اس میں پاکستان کا رول ہو، اور پھر وہاں کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایسے کامنٹس آئیں کہ جو کہ ایک غیر مناسب بھی ہوں ایک ملک کے لیے اور خود ان کے لیے بھی، مطلب سفارت کاری کی یہ زبان ہی نہیں ہے جو وہ بول رہے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. میں تو سمجھتا ہوں، میں اس کے لیے ایک ٹرم جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آتی ہے، یہ سفارتی شرپسندی ہے جو وہ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے. تو جو وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو اس کے مصداق ہے یہ، کیونکہ ان کو کوئی رول کسی قسم کا مل نہیں رہا، ان کی کوئی ریلیونس ہے نہیں اس وقت، ایک ریلیونٹ ہوئے ہیں ساری جو ہے نا. تو وہ جو اسٹریٹجک ریلیونس ہے اب اس کو وہ دے رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں جی ہم تو کیونکہ جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ اسٹریٹجک آٹونومی پہ بیسڈ ہے. اور وہ اسٹریٹجک آٹونومی کیا ہے جی؟ وہ اسٹریٹجک آٹونومی نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک ہپوکریسی ہے. ان کی جو ساری فارن پالیسی ہے وہ ایک اسٹریٹجک ہپوکریسی پہ بیسڈ ہے کہ وہ ہر ملک کو جو ہے نا چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. امریکنز کو جا کے کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے وفادار ہیں، چائنا سے لڑ جائیں گے آپ کی خاطر. چائنا کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو آپ سے بہت اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ برکس میں بھی شامل ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ساؤتھ کوآپریشن میں جو ہے نا اراول دستہ ہیں. رشیا کے پاس جاتے ہیں تو ان سے تیل خرید کے بلیک مارکیٹس میں بیچتے ہیں.
جن جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ تو بالکل، لیکن یہ اسی قسم کی حرکتوں سے وہ بدنام ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اسرائیل میں بھی تھے مودی صاحب، تو وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ہے جس قسم کی وہ زبان اور سارا کچھ استعمال کر رہے تھے، وہ دیکھیں وہ اس وقت ہے جبکہ اسرائیل کی پوری دنیا میں ریپوٹیشن اس وقت لوسٹ ایب پہ ہے، بالکل ہی جو ہے جو ان کی غزہ میں جو انہوں نے کیا اس کے بعد. تو اس موقع پہ وہاں پہ جا کے اس قسم کے بیانات کرنا اور اس قسم کی جو آپٹکس دینا، وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ انڈیا وہ انڈیا نہیں ہے، یہ نہرو کا انڈیا نہیں ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ڈیسائی کا یا ایون اندرا گاندھی کا انڈیا بھی نہیں ہے. انڈیا بہت نیچے آ گیا ہے. وہ جو ہے نا ایک زمانے میں بڑی مورل ہائی گراؤنڈ لینے کی کوشش کرتے تھے جو ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی پریٹینس ہی نہیں ہے. اب تو وہ بالکل ایک اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پہ صرف ہپوکریسی اور ڈسپشن جو ہے وہ ان کی فورن پالیسی ہے. لاسٹلی ہم ٹائم لائن کی بات کرتے ہیں. 5 دن کی ٹائم لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. جو ٹرمپ ہیں ان کی جانب سے نئی ٹائم لائن آئی ہے, 10 دن دیے گئے ہیں. انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ان 10 دنوں میں ہم کیا یہ پھر ایکسپیکٹ کریں کہ یہ انڈائریکٹلی چلتا رہے گا؟ کیا یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ڈائریکٹلی ہوگا یا پھر ان 10 دنوں میں کوئی آؤٹ کم نکلے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں انرجی انفراسٹرکچر کے حوالے سے, کیونکہ ایران کی جانب سے بھی تھریٹ کیا گیا ہے جی سی سی ممالک کے انرجی انفراسٹرکچر کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں پاکستان کے اندر ہی کچھ ہوگا, پاکستان کی وجہ سے ہی کچھ ہوگا, اور کیا ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا؟ لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. جی بالکل, مختصراً میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ 10 دن بہت اہم ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ یہ جو ہے نا بات ان 10 دنوں میں اگر جو ہے نا مذاکرات کی میز نہیں سجتی اور جو ہے نا ایک جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں نا آف ریمپ نہیں ہوتا یہاں سے, تو پھر یہ بات بہت زیادہ اسکلیشن کی طرف چلی جائے گی. اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول اس میں بہت اہم ہوگا. جو بھی اس وقت ڈپلومیسی ہو رہی ہے, جو بھی میڈیشن کی طرف یا ڈائلاگ فیسیلیٹیشن کی طرف جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اس میں پاکستان کا رول کلیدی اہمیت کا حامل ہوگا, اور وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. یہ اس کے ساتھ ایک چیلنج بھی آتا ہے, کیونکہ جب فیسیلیٹیشن ہے تو آپ نے دونوں فریقین کو بٹھا دیا سامنے کہ وہ طے کریں, لیکن جب میڈیشن ہے اس میں ثالثی کے کردار میں گارنٹیز بھی ہوتی ہیں. اور اگر امریکہ کا پاس دیکھیں, وہاں پہ جب عمان میڈیشن کر رہا تھا تو امریکہ نے اسٹریٹ اوے پھر حملہ کر دیا ایران پر, جس کے باعث عمانی وزیر خارجہ نے بڑا کھل کر اظہار کیا اپنے ریزرویشنز کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ پاکستان کو بڑا گین ملا ہے, لیکن ایٹ ٹائمز یہ بہت زیادہ بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے, اور یہ جو ہے آپ اگر مطلب یعنی اس پروسیس میں تو ون شوڈ بی ویری کیئرفل. جی بالکل بڑی رسپانسبلٹی ہے, بڑی چیلنجنگ رسپانسبلٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ بالکل اس کو اہلیت ہے پاکستان میں. پاکستان ایک بہت ہی رسپانسبل اسٹیٹ ہے, اور ہماری فارن پالیسی بھی جو ہے بڑی مستحکم انداز میں جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر کوئی ملک جو ہے اس وقت جو ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں اس کو اعتماد ہونا چاہیے دونوں سائڈز کا, بلکہ تینوں سائڈز کا, ایران کا بھی, امریکہ کا بھی, جو خلیجی ممالک ہیں ان کا بھی, اور وہ پاکستان جو ہے نا اس وقت چند ملکوں میں شامل ہے جن کو اس طرح کا اعتماد ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے سیکرٹری خارجہ جارج سلیم صاحب. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تہران سے راشد نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سحر ٹی وی کے بیورو چیف ہیں. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. راشد صاحب, ایران جو ہے وہ ہم نے دیکھا لگ بھگ مہینہ ہو گیا ہے اس جنگ کو شروع ہوئے ہوئے, اور مسلسل جو ہے ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں. جواب جو اسرائیلی اگریشن ہے اس کا دیا جا رہا ہے بھرپور طریقے سے. یہ سارے بات کر رہے ہیں دنیا میں کہ کتنا اسٹاک پائل ایران کے پاس موجود ہے, کتنے عرصے تک وہ جنگ لڑ سکتا ہے, اور مذاکرات کی بھی بات کریں گے. پہلے یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایران میں رائٹ ناؤ اس ٹائم آپ کیا دیکھ رہے ہیں جنگ کے دوران حالات, اور پھر اسٹاک پائل کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تھوڑا سا ایران کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بدقسمتی سے یہاں پہ جو اصل صورتحال ہے وہ منتقل نہیں ہو رہی, اور میں اس کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانے کی کوشش کروں گا کہ اس انقلاب کو 47 سال ہو گئے, اور ان 47 برسوں میں ایرانی قوم مسلسل حالت جنگ میں ہے. اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن ضرور آتے رہے ہیں,
لیکن یہ اس قوم کو انقلاب اور اسلام سے محبت اور اینٹی امریکہ ہونے کی وجہ سے اور اسرائیل دشمن ہونے کی وجہ سے پوری دنیا نے اپنے نشانے پہ لیے ہوا ہے، اور ہم نے ہر طرح کی مشکلات یہاں پہ لوگوں میں دیکھی ہیں. سینکشنز یہاں پہ رہیں، یہاں کی لیڈرشپ کو پارلیمنٹ تک اڑا دیا گیا، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو ایک ہی دھماکے میں، اہم شخصیات کو، اہم سائنسدانوں کو، ایٹمی پروجیکٹ کو، ایٹمی پروگرام کو، تجارت کا یہ حال کر دیا، کرنسی کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے. تو یہ ایک لمبی جنگ ہے. بہرحال میں اس پہ اب زیادہ ڈیٹیل زیادہ تازہ ترین صورتحال کے عنوان سے دیکھیں. یہ جو گزشتہ جون میں جو 12 روزہ جنگ مسلط کی گئی تھی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اس کے بعد جو ایران نے اپنی عسکری حکمت عملی اپنائی، اس کے نتائج ہم یہاں پہ اس وقت موجودہ جنگ میں دیکھ رہے ہیں. اس 12 روزہ جنگ کے بعد یہاں پہ جو ان کی عسکری حکمت عملی تھی، یا اس کو آپ ڈاکٹرائن کہہ سکتے ہیں، جو ایران کا ملٹری ڈاکٹرائن تھا، وہ ایک لمبی جنگ کی تیاری تھی. کیونکہ ایران شاید ان کے جو اسٹریٹجسٹ تھے، انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا، ان کا انالیسس یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل لمبی جنگ نہیں کر سکتے. دوسرا، انہوں نے جو اپنی اسٹریٹجی میں یہ بات رکھی تھی، اور جس کا خود شہید آیت اللہ سعید علی خامنہئی نے بھی اپنی آخری گفتگو میں، یا آخری گفتگو جو کہ خطابات تھے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ تھا کہ یہ جنگ اب صرف ایک امریکہ اور ایران یا ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں رہے گی، یہ جنگ پھیل جائے گی. یعنی دوسری جو اسٹریٹجی تھی کہ وہ اس جنگ کو محدود نہیں رکھیں گے دو ملکوں کے درمیان، بلکہ اس کو پورے ریجن کے اندر پھیلا دیں گے. تو اب اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمبی جنگ کے لیے قوم بھی آمادہ ہے، اور لمبی جنگ کے لیے ان کی فوج بھی آمادہ ہے. ان کے جو ملٹری جو چین آف کمانڈ ہے، وہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں اور آپ کے ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت کئی ان کے کمانڈر شہید ہوئے ہیں. یعنی ایک فرسٹ جنریشن آپ جو کہیں کہ جو پہلی کمانڈ تھی وہ شہید ہو چکی ہے، دوسری کمانڈ اس وقت جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. راشد صاحب، وہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ دوسری کمانڈ آ گئی ہے، انڈیویجولز ہیں، ان کی کہا بھی گیا ہے کہ انڈیویجول ریپلیس ہو جاتے ہیں، ادارہ وہیں پہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور وہ پرفارم بھی کرتا نظر آ رہا ہے. لیکن وین وی ٹاک اباؤٹ دا میزائلز اور جو اسٹاک پائل ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں ایران کتنے حد تک سسٹین کر سکتا ہے؟ مطلب یعنی یہ جنگ اگر 6 مہینے تک جاری رہتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس اتنا موجود ہے میزائل سسٹم، اتنا مواد موجود ہے کہ وہ سسٹین کرے گا؟ جی دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں، وہ جو انہوں نے لمبی جنگ کی جو بات کی تھی، جو اسٹریٹجی بنائی تھی، تو اس لمبی جنگ میں جہاں عوام کو تیار کیا تھا، وہاں پہ اپنے فوجی جو ان کی ضروریات تھی اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا تھا. اور آپ نے سوشل میڈیا پہ میں بات کر رہا ہوں، میں خفیہ بات تو نہیں کر رہا، نہ میری کوئی خفیہ انفارمیشن ہے، جو اوپن یہاں پہ میزائل سٹیز بنائے گئے ہیں انڈر گراؤنڈ. کئی میٹر جو ہے وہ زیر زمین ہے، کہ جہاں پہ وہ B-2 کا بھی شاید جو ہے وہ حملہ کامیاب نہ ہو سکے. تو یہاں پہ شہر آباد ہے میزائلوں کے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 28 دنوں کے اندر ہر ہفتے میں ایک نئی نسل کا میزائل جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ایران کے عسکری ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ اور بھی سرپرائز ہیں، ہم اور بھی کریں گے. اور یہاں پہ جو فگر عام میڈیا میں چل رہا ہے وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ بعض دفعہ لوگ اس کو سن کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا سٹاک نہیں ہو سکتا. اور جو آپ نے بات کی ہے 6 مہینے والی، تو یہاں پہ تو میڈیا میں یہ بات آ چکی ہے، ایرانی ماہرین کہہ چکے ہیں کہ اب 6 مہینے کے لیے تو ہمارے پاس سارا سٹاک موجود ہے. اور اب اس وقت دیکھیں، اس وقت اسرائیل کے جتنے تھاٹ سے لے کے اور وہ آئرن ڈوم اور جتنے یہ جو انٹرسیپشن کی جتنی یہ چیزیں تھیں اور راستے میں جتنے امریکن بیسز تھے، اب وہ یہ راستہ خالی ہے. اب ان کو بڑے کم میزائل استعمال کرنے ہوتے ہیں اور بڑے صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگتے ہیں. اور آپ دیکھیں کل سے تو ان کے جو میئر ہیں مختلف شہروں کے، ان کے جو بلدیہ کے لوگ ہیں، ان کے روتے ہوئے چیختے ہوئے میڈیا پہ اپیلیں جو ہیں وہ اب نشر ہو رہی ہیں. تو ایران لمبی جنگ کے لیے آمادہ تھا، اور ہم اس کو عملی طور پہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ عوام پوری طرح کھڑی ہے. جب عوام کا مورال بھی آپ ہو اور عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، تو بہت سارے فیصلے حکومت کے لیے آسان ہو جائیں. راشد صاحب، اب کیا دیکھتے ہیں یہ مذاکرات جو ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں ان مذاکرات سے کوئی بریک تھرو نکلے گا، یا پھر کوئی سیز فائر کا امکان ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں پاسبل نہیں ہے رائٹ ناؤ، جو کہ ایران کے اندر بھی اندر بات چیت کی جا رہی ہے، چونکہ آپ وہاں ایک ٹی وی چینل سے بھی منسلک ہیں، اندر میں کیا سینٹیمنٹ ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے
کہ آئدر ایران ول گو فار اے سیز فائر یا پھر وہ جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. رائٹ ناؤ کوئی امکان نہیں لگ رہا سیز فائر کا. دیکھیں ایران ہمیشہ ڈپلومیسی کا قائل رہا ہے اور عالمی سفارتکاری میں اس کا ہمیشہ رول رہا ہے. اس نے ہر ایشو میں جا کے بات کی ہے. اس کے پاس لاجک ہے, وہ جا کے بات کرتا ہے. وہ ٹیبل پہ بیٹھنے سے گھبراتا نہیں ہے. گھبراتا وہ ہے جس کے پاس لاجک نہیں ہوتا. جس کے پاس لاجک نہیں ہوتا تو وہ مذاکرات کے دوران حملہ آور ہو جاتا ہے اور جہریت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ جیسے امریکہ اور اسرائیل نے ابھی کیا. ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ صرف طاقت کے زور پہ اس پہ کرنا چاہیے. ایران کے اندر اس وقت جنگ بندی, سیز فائر, جسٹ سیز فائر یا صرف جنگ بندی ایک گالی کے طور پہ تصور کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 دفعہ جنگ بندی کر کے دیکھ لی ہے. اس وار سائیکل کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہر چند دن کے بعد پھر امریکہ نئی تیاری کے ساتھ, اسرائیل نئی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ٹاکس کریں گے, مذاکرات کریں گے, لیکن اس کے لیے ایسا گرنٹر ہونا چاہیے, ایسے اس کے اندر ضمانتیں موجود ہوں کہ دوبارہ یہ جو ممالک ہیں امریکہ اور اسرائیل دوبارہ حملہ نہ کر سکیں. تو اس لحاظ سے تو ٹاکس کے لیے آمادگی ہے, لیکن مشروط آمادگی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اب چونکہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت شدید انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اور اپنے سیاسی دباؤ میں ہے, تو اب وہ فوری طور پہ جنگ بند کر کے اور پھر تھوڑا سا سانس لے کے دوبارہ حملہ آور ہو جائیں. تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے حکام بھی, حکومت بھی اور عوام اس پہ تیار نظر نہیں آ رہے. ہاؤ ڈو یو سی پاکستان's رول ان دس میڈیشن؟ پاکستان کے حوالے سے کیا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں پاکستان اور ایران کے تعلقات ہمیشہ بڑے جسے کہتے ہیں آئیڈیل رہے ہیں, اس لحاظ سے کہ دونوں قوموں کے درمیان یعنی حکومتوں کے درمیان سے ہٹ کے عوام کے درمیان جتنا تعلق ہے, محبت ہے, ایک دوسرے کے لیے احترام ہے, وہ تو اس کی تاریخ شاہد ہے. حکومتوں کے دوران بھی اپس اینڈ ڈاؤن رہے, لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہاں پہ عوام کے اندر بھی اور حکومتی اداروں کے اندر بالخصوص شہید آیت اللہ سید علی خامنائی سپریم لیڈر جو تھے, وہ پاکستان کے بارے میں بہت ہی نرم اور بڑا محبت آمیز ان کا جو ہے وہ رویہ رہا ہے. اور انہوں نے ابھی جو نئے قائد, نئے رہبر جو ہے منتخب ہوئے ہیں, ان کی طرف سے بھی اپنے پہلا بیان یا دوسرا بیان جو ہے اس میں بھی پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے بڑی محبت کا اظہار کیا گیا, بلکہ ایکسٹرا آرڈنری انہوں نے بات کی ہے. یعنی ان کا دل پاکستانی عوام کے لیے, امت مسلمہ کے لیے کس انداز سے دھڑکتا ہے, کتنی اس کے اندر ان کے لیے محبت موجود ہے کہ اپنے سخت ترین حالات میں تو وہ خود جنگ میں مبتلا ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان اور افغانستان سے اپیل کی ہے کہ اللہ کے نام پہ جنگ روک دو, دونوں مسلمان ملکوں آپ اس میں نہیں لڑو. میں بڑا کوئکلی آپ سے یہ پوچھوں گا, گراؤنڈ انویژن کے حوالے سے اگر کوئی سٹیپ اٹھایا جاتا ہے, ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ مجھے یہ ویری کوئکلی اس کا آنسر دے دیں. دیکھیں بوٹس آن گراؤنڈ کے عنوان سے باتیں چل رہی ہیں اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ فورسز کو بھی, فوجیوں کو بھی اور اپنے میرینز کو بھی امریکہ لانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پہ بھی ایک ان کا تضاد ہے, ادھر سے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سے جو ہے شپس بھی آ رہے ہیں اور بوٹس اینڈ گراؤنڈ کی بات بھی ہو رہی ہے اور ایرانی جزیروں پہ قبضے کی باتیں چل رہی ہیں. لیکن ایک مختصراً اگر میں یہ کہوں تو ایران کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران کا ہوم گراؤنڈ ہے. پھر جو ان جزائر کا جو جغرافیائی جو ایک اس کی صورتحال ہے وہ پیور ایران کے حق میں ہے, ایران کے عسکری جو اسٹریٹجی ہے اس کے حق میں ہے. تیسری بات ہے جو میں اگر کہوں کہ وہ ایران کے جو مجاہدین ہیں یا فورسز ہیں, ان کی تعداد افغانستان کی طرح نہیں ہے یا مثلا عراق کی طرح نہیں ہے. دیکھیں جب یہ امریکنز آئے تھے افغانستان میں تو انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا 1 لاکھ ان کے فوجی آئے تھے, اور کس ہزیمت کا شکار ہوئی اور کیسے وہاں سے انہوں نے 20 سال رہنے کے بعد وہاں پہ جب عراق میں گئے تو 3 لاکھ کی تعداد میں گئے تھے, وہاں پہ ان کے ساتھ کیا اشر ہوا. اور یہ جو ابھی آ رہے ہیں نا, ابھی تو کہہ رہے ہیں 4000 فلاں سے 5000, ایک ایسٹیمیٹ آ رہا تھا کہ میکسیمم اس وقت جو یہ فورسز ابھی لا سکتے ہیں جو 85,000 کے قریب ان کے جو ہے نا سارے جتنے یہ 17-18 ان کے جو بیسز موجود ہیں کچھ زندہ بچ گئے ہیں. تو ایرانی تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوں تاکہ تابوتوں کے بھرے ہوئے جہاز جو ہیں وہ امریکہ میں جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کا استقبال کریں, تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے کس سے جو ہے وہ ان کا سامنا ہوا ہے. تو یہاں پہ تو بوٹس اینڈ گراؤنڈ کے لیے بڑی بےتابی پائی جاتی ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ڈاکٹر بابر اعوان ہمیں جوائن کریں گے, عمران خان صاحب پہ بات کریں گے, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ڈومیسٹک پالیٹکس میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر بابر اعوان نے, سینئر رہنما پی ٹی آئی کے. عمران خان صاحب کے کیسز, عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات کریں گے.
بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کے کیسز 31 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا. بابر صاحب کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی اس سارے معاملے سے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو یہ کہ میں اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں جو ایران کے ساتھ جس کے خلاف انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن میں حملہ آور ہے امریکہ بھی اور اسرائیل بھی، اور انہوں نے انتہائی ثابت قدمی سے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ 190 ملین تو یہ فالس فلیگ تھا نا. اصل بات یہ ہے کہ یہ پیسے چیف جسٹس آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. ان کو میں نے بہت دفعہ کہا کہ آپ سڑک کراس کریں، ادھر آپ کا آفس ہے، سامنے سپریم کورٹ ہے، وہاں سے پیسے واپس لیں. اب وہ پیسے جو حلال اکاؤنٹ ہے شہباز شریف کا، اس کے ذریعے سے اس کی ایک یونیورسٹی حلال بنی ہے، اور اس سے پہلے وہ نہیں تھی حلال، اس لیے تو اس میں تو کرپشن کا ایلیمنٹ سرے سے کوئی دور دور تک تصور بھی نہیں ہے. اور یہ فالس فلیگ نیم اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو توجہ دلائی سکے کہ 190 ملین پاؤنڈ. اب تو یہاں لائن لگ گئی ہے، پاؤنڈ تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں رہا، یہ بلینز کے حساب سے یعنی 130 بلین US ڈالر ہم نے قرض دینا ہے. اور جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان کے پیسے باہر رپورٹڈلی پڑے ہوئے ہیں وہ 100 بلین US ڈالر ہے. اب کچھ دنوں بعد اگر یہ جنگ اللہ کرے کل ختم ہو جائے اور اللہ ایران کو فتح عطا کرے، لیکن فرض کریں کہ یہ آگے بڑھتی ہے اور کوئی لانگ رن ہو جاتی ہے، تو آپ کو یہ جو 1-2 عرب ملک کے میں نام لے کے کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، وہاں سے آپ کو نام مل جائیں گے کہ اس کے اتنے ڈوبے اور اس کے اتنے ڈوب گئے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے یہ فالس فلیگ نیم والا فالس کیس اگر کوئی ذرا بھی میرٹ کے اوپر گیا تو یہ تو بری ہونے والا کیس ہے، کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا دوسری کسی صورت کا. لیکن اس سے قبل جو اپیلیں نہیں لگ رہی تھیں اس پہ بہت زیادہ تحفظات تھے PTI کو، پھر جب اپیلیں لگتی تھیں تو بڑے بڑے جو ہے اس میں گیپس آ جاتے تھے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی، اپیلیں لگیں گی، ان کے فیصلے ہوں گے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی خیر کی توقع اس نظام سے بالکل بھی نہیں ہے. باقی کسی کو ہو PTI میں تو میں نہیں سمجھتا کیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نظام فیبریکیٹڈ ہے. اس کو باقاعدہ بیٹھ کے جو فیبریکیٹڈ ڈاکیومنٹس کے ذریعے سے لاگو کیا گیا ہے. تو ان سے آپ کوئی تصور کریں گے کہ وہ جس طرح فیض احمد فیض صاحب کو لے کے گئے ایک فوجی عدالت میں اور انہوں نے کہا جی ہم پہ اعتبار کریں، تو انہوں نے باہر آ کے جو شعر کہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ مجرم بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا تھا ان کے چہرے پہ ہمیں جو فیصلہ دیں گے. سر جو UN گئے ہیں، عمران خان صاحب کے صاحبزادے زلفی بخاری بھی ان کے ساتھ تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ UN جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس کے بعد ایک نئی بحث نے جنم لیا، GSP+ اسٹیٹس نے، اس سے کافی جو ہے میڈیا میں بھی معاملات آئے. رائٹ ناؤ بڑا ہم ایک کرٹیکل جنکچر سے گزر رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ رائٹ سٹیپ تھا؟ کیا PTI سے بھی اس پہ مشاورت ہوئی ہے؟ جی 3 اس کے حصے میں علیحدہ علیحدہ سے کر، ظاہر ہے وہ PTI ہی گئی ہے. ذوالفقار بخاری زلفی جو ہمارا جوان ہے وہ بھی PTI ہے اور وہ چیئرمین کے دونوں صاحبزادے ہیں، اس لیے وہ بیٹوں کی حیثیت سے وہاں پہ ساتھ تھے. اس کے 3 حصے میں تینوں پہ بات کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک کرٹیکل جنکچر ہے، اس کے اوپر کیا یہ جھوٹے کیس چلنے چاہیے؟ یہ جو کرٹیکل جنکچر ہے اس وقت قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، کیا اس میں آدھی رات کو عمران خان کو لانا چاہیے؟ وہاں قنبل زیدی اور دوسرے لوگوں کو بلانا نہیں چاہیے کہ آئیے آپ دیکھ لیجئے ٹرانسپیرنٹلی یہ ان کا علاج ہو رہا ہے اور یہ گئے واپس اور یہ آئے تھے وہاں پہ؟ کس سے خطرہ ہے؟ نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر یہ کرٹیکل جنکچر ہے تو پھر ہمیں پاکستان کے اندر کے حالات پہلے ٹھیک کرنے پڑیں گے. KP آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے بلوچستان پورا ہے، آپ کے سامنے عالیہ حمزہ کو گرفتار کیا گیا ناجائز طور پہ، غیر حاضری کے اندر جو کسی حاضر نہیں ہوا 10 سال قید اور ساری جائیداد اس کی ضبط کر لو. یہ تو دنیا کی تاریخ میں اس طرح سے پہلے نہیں ہوا. ان حالات میں اگر بیٹے
3 سال سے والد کو نہ دیکھیں، والد قید تنہائی میں ہو، اور اگر بیٹوں کو 3 سال تک ملاقات کرنے کے لیے وہاں سے ویزا ہی نہ دیا جائے کہ آپ جا نہ سکیں، اور اگر بیٹوں کا فون پہ ایک سلپ شاٹ مینر میں گفتگو کروائی جائے، تو وہ سارے جتنے بھی ادارے ایسے ہیں جہاں آواز اٹھائی جا سکتی ہے، میں اس کا 100% حامی ہوں، انہوں نے بالکل درست بات کی ہے اور وہ درست جگہ پہ گئے ہیں. اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے وہ ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے جس کے اندر وہ UN میں گئے ہیں. اب جو انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اب جو تیسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا، انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا بیک ڈراپ، آپ نے وہ کوریج کی ہوئی تھی بیٹھ کے جو جرنلسٹ کی لابی ہے اس کے اندر، کہ آپ کو یاد ہے کہ میں ایک دن عمران خان نے مجھے میری سیٹ پہ آ کے کہا کہ آپ ریسٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے گھنٹے کے لیے ایڈجرن کر لیتے ہیں. ایک دن ہم نے شام کو شروع کیا تھا کوئی 4 بجے اجلاس، اور پوری رات اور اگلی صبح تک ہم فیٹف کا، پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار کے دور میں، میں فیڈرل منسٹر تھا ایز ایڈوائزر، اس وقت پارلیمنٹری افیئرز کا انچارج تھا، وہ میں نے لیڈ کی تھی وہ ساری مہم. آپ کو یاد ہے یہ ووٹ نہیں دیتے تھے، آپ کو یاد ہے یہ بائیکاٹ کرتے تھے، آپ کو یاد ہے یہ تعاون ہی نہیں کرتے تھے. اب اگر انہوں نے یہ توجہ دلائی ہے تو اس توجہ دلائی میں پاکستان کے خلاف، میں آپ کے ذریعے سے جن 2 وزیروں نے پریس کانفرنس کی ہے، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آپ کے شو کو وہ کلپ دکھا دیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ پاکستان سے یہ سٹیٹس واپس لیا جائے. دیٹ واز اے فیک نیوز. وہ بالکل ایگزیکٹلی کہ 2 وزیروں نے پریس کانفرنس کر دی، اس کے بعد ادراک ہوا کہ وہ تو فیک نیوز تھی جس پہ پریس کانفرنس کر دی گئی ہے. بہرحال ان کی ٹویٹ بھی اس حوالے سے آ گئی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کیا کریں گے PTI اب؟ کیا اسمبلیوں میں واپس آئے گی کمیٹیوں میں، جو کہ کمیٹیاں چھوڑ دی گئی تھیں، دوبارہ سے آئے گی؟ کیا قومی دھارے میں شامل ہوگی؟ جو بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ایسی آوازیں آپ ہی کے اتحادیوں سے آ رہی ہیں. ڈو یو تھنک سو PTI کا بھی یہی نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، عمران خان سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی ہماری، عمران خان کا نقطہ نظر وہی ہے جو پرانا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ایک تو یہ ناجائز حکومت ہے، اس کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے، اس لیے لیجیٹیمیسی نہیں دیں گے. اس کو کبھی بھی ہم یہ رعایت نہیں دیں گے، نہ دے سکتے ہیں، اور جو دے گا اس کو قوم نہیں چھوڑے گی کہ آپ نے کس طرح یہ حکومت مان لی. نمبر 1، جس طرح ابھی نہیں ایران نے کہا، جو پشکیان نے کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں، ہمیں تو قوم کہہ رہی ہے کہ بدلہ لو جو شہداء ہیں ان کا. اسی طریقے سے جو زیادتیاں ہیں، جو جبر ہے، جو فاشزم ہے، وہ جاری ہے، اور ایک ناجائز ٹولی بیٹھی ہوئی ہے جس کو ہارے ہوئے لشکر کو مسلط کیا گیا. یہ کہاں سے حکومت آ گئی؟ ایک بات. دوسرا یہ کہ ہم پارلیمنٹ اگر 3 سال کے اندر عمران خان کی رہائی کے لیے، جو عمران خان کی ریلیز کے نام کے اوپر جو وہاں پہ بنی تھی ساری کی ساری پارلیمنٹ، ایک جگہ چھوڑ کے KP کی جو گورنمنٹ ہے وہ ول آف دی پیپل سے ایک پروونشل گورنمنٹ بنی ہے، اور وہاں وہ اس طرح سے دھاندلی نہیں کر سکے لوگ، اوور ویلمنگ طریقے سے انہوں نے دفاع کیا اپنی سیٹوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جگہ تو پارلیمنٹ، کون سی پارلیمنٹ جس میں بیٹھ کے کیا کریں گے آپ؟ تقریریں کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ایئر کنڈیشنڈ ایوان میں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ چھوٹی موٹی سہولتیں لیں گے. اس لیے آج بھی تھوڑی دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی، اور اس سے پہلے بھی ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے، تو اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی. میرا موقف تو یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ سے عمران کے لیے کچھ نہیں نکلتا، اس پارلیمنٹ سے باہر نکلا جائے. اب اس سارے معاملے میں ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ باہر نکلا جائے، لیکن اس سارے معاملے میں اگر ہم دیکھیں کہ رائٹ ناؤ انٹرنیشنلی حالات جو بنے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب والا معاملہ، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اس پہ توجہ بھی نہیں ہے اس طرح سے، نہ ہی نیوز میں اس طرح سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگ کوششیں کر رہے تھے، عوامی رابطہ مہم، پھر عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کی کوششیں، وہ سب مان پڑ گئی ہوئی ہیں، اس طرح سے اس کے لیے ایفرٹ نہیں ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے، اور عمران خان صاحب کا معاملہ اس ٹائم بالکل ٹھنڈا پڑا. اس کے حوالے سے PTI کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، بالکل جو آپ کہتے ہیں نا کہ مین سٹریم تو ہیں ہی ہمارے علاوہ کون مین سٹریم ہے؟ ہمارے علاوہ یہ سارے، ایک کے پاس 17 سیٹیں تھیں، دوسرے کے پاس کوئی 12 سیٹیں تھیں، باقی آ رہے ہوئے ہیں. تو مین سٹریم یہ کدھر سے آگے؟ مین سٹریم تو پاکستان تحریک انصاف ہے، مین سٹریم کا نام عمران خان ہے، اور مین سٹریم ہم ہیں.
ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل صورتحال ہے اس کے اندر ہمارا کردار، یہ حکومت میرے نزدیک سیکیورٹی رسک ہے. جس ملک کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے اس کا ایمبیسڈر پاکستان میں ایران کا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستانی روپے میں رپورٹڈلی 15 روپے کا پیٹرول ملتا ہے 1 لیٹر. 550 کا ایک جگہ جمپ مارا. مٹی کا تیل پاکستان کی تاریخ نہیں، میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں کیروسین آئل اتنا کبھی مہنگا نہیں ہوا جتنا انہوں نے ایک جمپ مار دیا ہے. اچھا پھر ہائی اوکٹین کے اوپر نام کے اوپر، اور 37 گاڑیوں میں، جب ادھر تیل مہنگا ہو رہا تھا اور ادھر ایک شخصیت سرکار کی جو ہے دربار کی اور فارم 47 کی، وہ 37 ہیوی گاڑیاں جن میں صرف ہائی اوکٹین پڑتا ہے وہ لے کے ان کا قافلہ جا رہا تھا. وہ ایک گاڑی نہیں تو ایک ساتھ سیکیورٹی کی گاڑی رکھ لے، ڈالا رکھ لے پیچھے پولیس والا. تو یہ تو سارا کچھ مذاق کر رہے ہیں. یہ نہ سیریس ہیں پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، نہ سیریس ہیں پاکستان کے وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ان کے بارے میں، نہ معیشت کی بحالی. کدھر گئی وہ معیشت کی بحالی والی وہ جو آؤٹ فٹ کے ہم $400 بلین فلانا دے رہا ہے ہمیں، اور $36 بلین ہمیں بھائی جان نے وعدہ کر دیا. بھائی جان نے کھجوریں بھی نہیں بھیجی اس دفعہ عید پہ. بھائی جان کا یہ حال ہے. تو اس لیے یہ سب چونکہ فارس ہے، فراڈ ہے، یہ سب شو بازی ہے اور یہ لاہوری زبان میں رنگ بازی ہے. اس لیے اس کا حصہ بننا کس چیز کے اوپر ہم نے پاکستان میں، ہم سے زیادہ کون محب وطن ہے؟ یہاں تو کسی کو ذرا سی کوئی پاؤں زور سے نیچے مارے تو یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں سارے. ہم تو ادھر ہی کھڑے ہیں اور عمران خان تو ادھر ہی کھڑے ہیں. عمران خان کے لیے اقتدار آپشن کبھی بھی نہیں رہی، نہ اب ہے. اس سارے معاملے میں حکومت جس چیز کا سب سے زیادہ کریڈٹ لے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت زبردست پوسٹرنگ ہے، اور وہ اگر پاکستان میڈیٹ کرتا ہے ان حالات میں تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری بہت ساری کامیابیاں ہیں وہ اسی حکومت کی مرہون منت ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہوئی ہیں؟ دیکھیں وہ ایک بی بی سی کی خاتون ہے لیز، اس سے کرسٹینا لیم سے بی بی کے زمانے سے میری بھی جان پہچان ہے. وہ پاکستان میں بہت عرصہ کوریج کرتی رہی، افغانستان باقی جگہ بھی، ایران وار وہ کور کر رہی ہیں. کل ان سے یہی سوال پوچھا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور کچھ اور ممالک ان کے ذریعے سے پیغام رسانی ہوئی ہے. میں اس سے آگے نہیں جاتا. نمبر 1 اب آ جائیے کہ ٹرمپ اس کے بارے میں خود کیا کہتا ہے. ٹرمپ نے جو باتیں کی ہیں، ایران نے کہا ہے کہ ٹرمپ از ٹاکنگ ٹو ٹرمپ، یعنی امریکہ سے گفتگو کر رہا ہے. اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ فوری طور پہ کوئی ایک ایسا معجزہ ہو جائے گا اور پھونک ماری جائے گی، یہ اسی طرح کی ایک موومنٹ مجھے لگتی ہے. کوشش ہونی چاہیے، میں کوشش کا حامی ہوں، میں امن کا حامی ہوں، میں جنگ کا تو سرے سے مخالف ہوں، لیکن یہ کہنا کہ مجھے کریڈٹ دو کہ میں نے کوئی کمال کر دیا. کمال اگر سارے 57 مسلم ممالک میں چھوٹے بڑے ملا کے کسی نے اگر کمال کیا ہے پچھلے 80 سال میں، جب سے خلافت عثمانیہ کا آٹومن امپائر کا خاتمہ ہوا ہے، تو اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ ایران. اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر. ان کے سارے شہید ہو گئے بڑے، ان کے سارے معتبر مار دیے گئے، اور یہ سمجھا گیا کہ جو ہی یہ ساری لاٹ جو سینئرز کی ہے یہ نہیں رہے گی تو ایران کے اندر قوم منتشر ہو جائے. قوم انتشار کی بجائے پہلے سے زیادہ اتفاق کی طرف گئی ہے. قوم کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ کا لیڈر جائز طریقے سے آیا ہوا ہے. قوم کو یہ بھی یقین دلانا پڑتا ہے کہ آپ کے لیڈر کی پیچھے کسی اور کے پاس باغیں نہیں ہیں بیرون ملک. اور قوم کو یہ یقین اگر ہو کہ میرے لیڈر کے کوئی پیسے باہر نہیں ہیں، مجھے بتائیں نا کون سا ایرانی لیڈر ہے جس نے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں. لوگ لڑ اسی لیے رہے ہیں کہ وہ اپنے، یہ 2 جگہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہسٹری کی بات ہے اس لیے میں اس کو 2 جملوں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک آپ لیبنان لے لیں اور دوسرا آپ ایران لے لیں. ان کے سارے لوگ جو ٹاپ ٹیئر، اور غزہ تو ظاہر ہے اس کا پہلا نمبر ہے، اس سے بھی پہلا نمبر فلسطینیوں کی جدوجہد بہت لمبی ہے جو وہ ہے. یہ 4 چھوڑ کے نا پھر 2 اور یا 3 مثالیں ہیں جو عرب اپنے ملکوں میں کھڑے ہو کے شہادت تک لڑتے رہے بیرونی استعمار سے. باقی تو یہ تو استعمار کے سارے ایجنٹ آتے ہیں جن کو ناجائز طریقے سے لایا جاتا ہے. لاسٹلی مجھے پیٹرول پرائسز کا بتائیے گا. ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ پیٹرول پرائسز انکریز ہو جائیں گے. وٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟
میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سمیت مجھے بھی اور باقی لوگوں کو بھی یہ چیلنج کرنی چاہیے یہ پالیسی کہ ہم پہ اس قدر ٹیکسز آپ کس خوشی میں لگا رہے ہیں جس جنگ کے اندر ہم نے ایک گولی بھی نہ فائر کرنی ہے اور نہ ہی کسی یعنی افغانستان کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے تقریباً 4 ہفتے باقاعدہ شہباز شریف نے کہا کہ میں جنگ کروں گا اور وہ جنگ شروع ہو گئی اور جو ڈیکلریشن آف وار کے بعد ایران کی جنگ تک کوئی اضافہ نہیں ہوا پیٹرول میں. یہ سارے دیہڑیاں لگا رہے ہیں, یہ سارے پیسے بنا رہے ہیں. اب تو آپ کو یاد ہوگا کہ 4 دن پہلے یہ خبر آئی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں کہ جو ان سائڈ ٹریڈنگ کی گئی ہے ایران کی جنگ کے حوالے سے امریکہ کے اندر, اور وہ جو ان کا محبوب ہے اس پہ الزام ہے کہ وہ اس ٹریڈنگ میں جس کو یہ جس نے کوئی میرے خیال میں 9 ملکوں میں جس میں اکثریت مسلمانوں کی بمباری کی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں یہ نوبل پرائز دے دیں. اس لیے یہ پرائسز ریشنلائز کرنا چاہیے. جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ ٹوتھ لیس نہ بنے, وہ یہ لوگوں کو بتانے کے بجائے کہ ہم سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں, اپنا آپ وہ ظاہر کریں عوام کے حق میں اور دستور کے نیچے وہ ایک نوٹس لیں کہ کس طرح سے پرائسز آپ اس جمپ اس طرح سے مروا رہے ہیں. اور نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 55 بڑھائی, 155 بڑھائیں آپ کیا کر لیں گے, انہوں نے 300 بڑھا دی, کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. جی بہت بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس.